اللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا الصلوات. عزیزان محترم، ہم نے سبیل الہی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ حبیب سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین خدا کے نام کی تسبیح کرو. الذی خلق فسوى، یہ تمہارا رب اعلیٰ وہی ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا اور اسے اس کی ضرورتوں کے مطابق عطا کیا. والذی قدر فہدى، اور ہر چیز کے لیے ایک تقدیر معین کی اور ہر چیز کی ہدایت کی. یہ تمہارا اللہ وہی ہے جو چارے کو پیدا کرتا ہے، پھل پھول سبزی نباتات چارہ. اخرج المرعى، اس نے چارہ پیدا کیا، فجعلہ غثاء احوا، اور اسے پھر بھوسے میں تبدیل کر دیا. یہ ہیں وہ آیات جن کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے. عنوان ہے سبیل الہی. تو کہ بھائی آرام سے سننا، اس لیے کہ میں پہلے دن سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہے جو تمہیں کسی ایک مرحلے تک لے جائے گا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 2 دن بعد یاد دلانا ہجرت کا. ہاں، ہجرت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا. اچھا کیا، لیکن اب تو اس وقت تو موضوع معین ہے، تو جب میں ہجرت کر کے اپنے گھر جاؤں گا تو پھر فون کر دیجیے گا. اب ہجرت تو ایک سبجیکٹ ہے، اور یقین کیجئے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، یعنی آپ 5 منٹ پہلے جو فکر رکھتے تھے ذکر حسین سن کر وہ بدل گئی، یہی تو ہجرت ہے. ذہن بدل رہا ہے. اچھا بھائی، تو اب ذرا سا تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقریر نہیں ہے، تھیسس ہے. کائنات کے جتنے علماء گزرے ہیں
उलमा से मुराद मौलवी नहीं, कायनात को पढ़ने वाले उलमा, कायनात के पढ़ने वाले उलमा, साइंसदां, लफ्ज बदल दूं मैं ताकि आसान हो जाए, साइंसदां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि छोटे से जर्रे से लेकर अजीम तरीन आफताब तक जो दुनिया जारी और सारी है वो एक निजाम के तहत जारी है, और उस निजाम का नाम है तकदीर और हिदायत। निजाम का नाम क्या है? तकदीर और हिदायत। कि कुछ चीजें इस कायनात के मुकद्दर में लिख दी गई हैं और उस कायनात को करना क्या है यह भी उसे बता दिया गया है। तो तकदीर भी लिख दी, हिदायत भी कर दी, तकदीर और हिदायत। इसे बड़ा वाज़ेह किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हारून अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ ले गए फिरौन के दरबार में और कहा कि हम रसूल हैं और अल्लाह ने हमें भेजा है तुम्हारे पास। अल्लाह ने भेजा, रब ने। कहने लगा फमन रब्बुकुमा या मूसा, मूसा ये तुम्हारा रब है कौन? अब मूसा ने जवाब दिया रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, मेरा रब वो है जिसने हर शय को तख्लीक अता की और फिर उसकी हिदायत कर दी। आराम आराम से सुनते रहिएगा। तख्लीक, हर शय को उसकी तख्लीक अता की और फिर उसकी हिदायत कर दी, है ना। न मालूम सूरज पत्थरों पर कितने करोड़ मर्तबा चमक चुका, लेकिन हीरा सिर्फ उन शुआओं को जज्ब करता है जो उसके लिए मुफीद है। ऐसा है या नहीं है? किसी और शुआ को जज्ब नहीं करता। जो किरणें आ रही ना सूरज की, उन किरणों ही से हीरा बनता है, लेकिन वो हर किरण को कबूल नहीं करता। वो किरण जो उसके लिए मुफीद है उसके मिजाज में हिदायत कर दी, उसके मिजाज में हिदायत डाल दी। पौधा जब उगेगा ऊपर की तरफ जाएगा, उसके मिजाज में डाल दिया। ये फितरी हिदायत है जो परवरदिगार ने पूरी कायनात की। पानी हमेशा नशे में बहेगा, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, नशे में बहेगा। ये एक हिदायत है जो परवरदिगार ने कर दी। जमीन अपने महवर पर गर्दिश करती रहेगी, घूमती रहेगी, और उसमें जर्रा बराबर भी तफावुत नहीं होगा, उसको हिदायत कर दी। मछली का बच्चा पैदा होते ही तैरने लगा, उसके मिजाज में हिदायत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक हिदायत है सारी मखलूकात की, हर मखलूक उस हिदायत में शामिल है। यहां तक तो बात आ गई। अब दूसरी हिदायत, हिस्सी हिदायत। हिस्सी हिदायत का मतलब जानते हो? हिस्सी हिदायत का मतलब यह है कि भागता हुआ जानवर अगर सामने से नहर आ जाए, उसके सामने भागते हुए फौरन उसके कदम रुक जाएंगे। कूद क्यों नहीं जाता? डूब जाए? नहीं, उसे फितरत बतला रही है, उसकी हिस्स बतला रही है कि मुझे यहां रुक जाना चाहिए। हिरन ने दरिंदे को आते हुए देखा और हिरन के जहन में एक फार्मूला बना कि यह दरिंदा मुझे खा जाएगा, तो दरिंदे से बचने की फिक्र करेगा। यह है उसकी हिस्सी हिदायत। समझ रहे हो ना? ये दो हिदायतें हो गई जो जानवर की गई। अब तीसरी हिदायत बताऊं। देखो, वक्त हमेशा बहुत कम होता है मेरे पास, और मैं मजबूर होता हूं कि मसाइब तफसील से नहीं पढ़ पाता। ये मेरी मजबूरी है, लेकिन अब इस मजबूरी को कबूल करो, इसलिए कि दिन ऐसे हैं कि रातें बड़ी हो रही हैं और दिन छोटे हो रहे हैं। तो फितरी हिदायत तुमने देख ली, मिजाज में जो हिदायत की तुमने देख ली, हिस्स में जो हिदायत रखी वो तुमने देख ली, और एक मौरूसी हिदायत है जानवर की। मौरूसी हिदायत क्या है
کہ ماں باپ جو کھاتے تھے وہی کھاتا ہے. واہ 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 واہ. اس نے غذا نہیں بدلی، جانور نے غذا نہیں بدلی. جہاں رہا کرتے تھے وہی رہتا ہے جانور. جہاں وہ سوتے جاگتے تھے وہی سوتا بھی ہے، وہی جاگتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اپنے آباء و اجداد کے رہن سہن پہ قائم ہے. یہ اس کی موروثی ہدایت ہے. اس کے برعکس انسان کا رہن بدلا، سہن بدلا، انسان کی معاشرت بدلی، انسان کی سوچ بدلی، انسان کی فکر بدلی. اب میں موضوع سے براہ راست متصل ہو گیا، اور یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. سوچ بدل گئی. کیوں بدلی؟ بھائی تم اپنے اجداد کی طرح غاروں میں کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ سوچ بدل گئی. سوچ کیوں بدلی؟ اس لیے کہ عقل ہے. تمہاری سوچ اس لیے بدلی کہ تمہارے اندر عقل پائی جاتی ہے، جانور میں عقل پائی نہیں جاتی. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو عقل آتے ہی، جب انسان میں عقل آئی، عقل آتے ہی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ خواہش اور عقل کے تصادم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ فاسد ہو جائے. اس لیے ایک ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو عقلوں کو کنٹرول کر سکے. آواز دی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اپنی سبیل کی طرف، اپنے راستے کی طرف خود ہدایت کی ہے. اب پہنچے. خشک تھی نا یہ گفتگو. یہ اب ظاہر ہے کہ یہ میرے تھیسس کا جز ہے. تو اب انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی. ایک یہ سورہ دہر میں ہے. ان علینا للہدی، سورہ واللیل. ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. سورہ واللیل. اور سورہ بلد میں کہنے لگا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وہ ہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے. جانوروں کو جو راستے بتلائے تھے وہ ایک ایک تھے. انسان کو جو بتلائے دونوں، یعنی خیر کا راستہ بھی بتلا دیا، شر کا راستہ بھی بتلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا امتحان لینا تھا. انسان کا امتحان لینا تھا. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے اور میرے اس تھیسس کو قبول کر رہے ہو، تو اب یہاں میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول مبارک تمہیں ہدیہ کر دوں اور فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے. یقیناً موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے اور بات کو ذرا مشکل بھی ہونا ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہونا ہے. جتنا آسان بیان کر رہا ہوں اتنا آسان بیان کرنا آسان نہیں ہے، جتنا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، چلنے پھرنے والی مخلوقات، ان کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو فقط خواہشی خواہش ہے، ان میں عقل نہیں ہے. تو سوچو گے نا یہ کیا ہے؟ بھائی یہ لال بیگ کیا ہے؟ خواہش ہے. کن کھجورا کیا ہے؟ رینگنے والے سارے جانور کیا ہیں؟ اچھا بھائی اوپر جاؤ، گھوڑا کیا ہے؟ ہاتھی کیا ہے؟ بخواہش ہے. نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی اٹھ کے بیٹھ گیا. یہاں بیٹھا ہوا تھا تھک گیا، یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا. وہاں تھک گیا، کسی اور جگہ جا کے بیٹھ گیا. کہیں سے آپ نے دھتکار دیا وہ کہیں اور دور چلا گیا. بھائی یہی ہے نا. تو جانور اپنی خواہش کا پابند ہے، جہاں سے چاہے اٹھے اور جہاں چاہے بیٹھ جائے. بس فرق اتنا ہے
کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں. ایسا ہے نا. ٹھیک. اچھا تو امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ ایک وہ مخلوق ہے جو فقط خواہش ہی خواہش ہے، جو جی میں آیا وہ کر دیا، وہ ہے حیوان. اور دوسری مخلوق ہے جس میں فقط عقل ہی عقل ہے، اور وہ ہے فرشتہ. کچھ نہیں سوائے عقل کے، کچھ نہیں ہے. نہ اس میں کوئی خواہش ہے، نہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے، نہ کوئی تمنا ہے. کبھی اگر موقع ہو تو بتاؤں گا وہ خلافت کی تمنا کیا تھی. کبھی موقع ہوا تو بتلاؤں گا کہ وہ خلافت کی تمنا کیا تھی، لیکن اس وقت میرے موضوع میں نہیں ہے. جس میں فقط خواہش ہو وہ حیوان، جس میں فقط عقل ہو وہ فرشتہ، اور جس میں خواہش اور عقل ٹکرا جائے اس کا نام ہے انسان. خدا کی قسم یہ جملہ علی ہی کہہ سکتے تھے. یعنی میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ یہ علی ہی کہہ سکتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جو کائنات کی خلقت کا گواہ ہو. اور کسی کے بعد کی چلتے رہو، آرام آرام سے چلتے رہو. ابھی تھوڑا سا وقت تو ہے نا. اچھا بھائی، جب تھوڑا سا وقت ہے تو ایک وہ مخلوق جو فقط خواہش ہی خواہش یعنی جانور، دوسری وہ مخلوق جو فقط عقل ہی عقل یعنی فرشتہ، تیسری وہ مخلوق جس میں عقل بھی ہے خواہش بھی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ انسان. تو عقل اور خواہش کا تصادم ہے انسان میں. اب اگر انسان اپنی خواہش کو کچل دے تو فرشتہ زیادہ ہے، جانور کم. انسان اگر اپنی خواہش کو کچل دے، ختم کر دے، فنا کر دے اپنی خواہش کو، تو فرشتہ زیادہ ہے، جانور کم ہے. اور اگر انسان اپنی عقل کو کچل دے تو جانور زیادہ ہے، فرشتہ کم ہے. اور اگر توازن میں رکھے خواہش اور عقل کو تو وہ انسان ہے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ بھائی بہت توجہ ہے. تو اب جو خواہش کو اپنے قدموں تلے روند دے، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کہ وہ فرشتے سے افضل ہے یا نہیں؟ مجھے معراج کی شب نظر آیا کہ ایک فرشتہ چلا، اس کے ساتھ ایک انسان چلا. نہیں معلوم کہ میرے سننے والے پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے. معراج کی رات کو جبریل آئے تھے لینے کے لیے، تو دونوں ساتھ جا رہے ہیں. ایک انسان جا رہا ہے، ایک فرشتہ جا رہا ہے، اور فرشتہ یہ کہہ کے رک جاتا ہے کہ یا رسول اللہ لو دنوت انمولتن لا احترقت، اگر ایک سرے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. تو مجھے میری حد میں رہنے دیں. شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے. شرافت یہی ہے کہ انسان
اپنی حد میں رہے. آگے جانا ہے اور بہت دور جانا ہے. اچھا رسول اللہ تکلفی فرما دیتے کہ جبریل آؤ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. کیسے کہہ دیتے رسول؟ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں ذرا سا بھی بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. ساتھ ہے سب ہوں گے مکے مدینے کے ساتھی. بھائی جتنے لوگ ہیں یمن کے ہوں گے، شام کے ہوں گے، مکے کے ہوں گے، مدینے کے ہوں گے، سارے ساتھی رسول کے تو انہی علاقوں کے تھے نا. یہ ہے آسمانوں کا ساتھی، اور آسمانوں کا ساتھی یہ کہہ رہا کہ میں جل جاؤں گا. یعنی ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. بہت سامنے کی بہت سیدھی سادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں. اچھا بھائی، تو اب انسان اگر اپنے نفس کو قابو میں کر لے تو فرشتے سے بہتر. یہ ہے تصادم جو انسان کے نفس میں اور عقل میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہدایت کی ضرورت ہوئی. ہم اپنے موضوع سے متصل ہیں نا. ہدایت کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ عقل میں اور نفس میں تصادم تھا. اب میں کیسے تمہاری خدمت میں ایک جملہ عرض کروں؟ بھائی تم تو جب میں توحید پہ بولنے لگتا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہو، حالانکہ مسلسل توحیدی پہ بول رہا ہوں، اچھا بھائی اب بہت توجہ رکھنا. تو اب انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. طے ہو گئی بات. نفس اور عقل کی کشمکش کی وجہ سے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. تم نے ایک بات غور کی؟ اب پھر ذرا سے اللہ کی تعریف سن لو. جو تمہارے علی کا بھی اللہ ہے. میں دیکھو ہمارے ادب میں جو ہمارا لٹریچر ہے نا، اس میں نصیری کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے. بہت تعریف ہوتی ہے، لوگ واہ واہ بھی بہت کرتے ہیں، نصیری ہیرو ہے. اور میں نے کبھی نصیری کو پسند نہیں کیا. جانتے ہو سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے علی کے خدا کا دشمن ہے. علی جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ اس کا منکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا. اب اللہ کا کمال دیکھو. تمہارے سامنے یہ 5واں دن ہے بیان کرتے ہوئے کہ کیسا خالق ہے، کیسی تکوین ہے، کیسی تقدیر ہے، کیسی ہدایت ہے. تم دیکھ رہے ہو نا. ایک عجیب کمال اللہ کا دیکھو، اور وہ کمال اگر تم نے دیکھ لیا تو پھر ہدایت سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو بھائی، تمہیں بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو. جب تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے باپ دادا آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ان کے زمانے سے بھوک شروع ہوئی. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. اچھا بھائی، اب میرے دوستو کبھی کوئی بات کا جواب بھی دے دیا کرو. جب سے انسان ہے تب سے بھوک ہے. بھوک کو مٹانے والا غلہ کب سے ہے؟ پہلے سے.
تو بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. یہ ہے تمہارا رحمان خدا. بھوک بعد میں آئی، غلہ پہلے پیدا ہوا. اچھا پیاس لگتی ہے تمہیں، پیاس بعد میں آئی، پانی پہلے پیدا ہوا. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے آئی، تم بعد میں آئے، تم چلے جاؤ گے، ہوا رہ جائے گی. اس میں کوئی منطق فلسفہ تو نہیں ہے بھائی، بہت ہی سیدھی بات کر رہا ہوں نا میں. تو اب میں جملے کو پھر دوہرا دوں. غلہ پہلے آیا، تم بعد میں آئے، تم چلے جاؤ گے، غلہ رہ جائے گا. پانی پہلے آیا، تم بعد میں آئے، تم چلے جاؤ گے، پانی رہ جائے گا. تو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، تمہارے آنے کے پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے تھی، تم بعد میں آئے، ہوا رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے. اس اصول کو مان لیا. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے. ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ہادی پہلے ہوگا، تم بعد میں آؤ گے، تم چلے جاؤ گے، ہادی رہ جائے گا. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے تمہیں زحمت دی. یہی اس کا کرم ہے کہ اس نے جو پہلا انسان بھیجا اسی کو ہادی بنا کے بھیجا. اب دیکھو سبیل الہی استوار ہو رہی ہے اور دن کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے انسان کو، یعنی وہ پہلا ابو البشر، انسانوں کا باپ، حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے ہادی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار ہمارے پاس تو ہادی آیا ہی نہیں تھا. اس لیے پہلے انسان کو ہادی بنا کے بھیجا. انی خالق بشرن من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. ایک آیت، پوری آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. جعل کے معنی قرار دینا، خلق کے معنی بنانا. توجہ رکھنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. تو مالک جب بن جائے تیرا خلیفہ اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خلافت کر سکے تو فرشتوں سے کہتا کہ اسے سجدہ کرو. یہ پہلے سے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال ہے. دیکھیں نا، اناؤنسمنٹ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کیا اللہ نے فرشتوں میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. چلو بنانے والا بھی ترجمہ کر سکتے ہو، لیکن قرار دینا زیادہ فٹسٹ ترجمہ ہے. میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں. مالک، میرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ جب تو بنا لیتا آدم علیہ السلام کو تو کہتا یہ ہے میرا خلیفہ، اس کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کرنا ہزاروں سال پہلے سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی. تو تیرا تو کوئی کام مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا. تو کہا مصلحت یہ ہے
بس جواب قدرت مصلحت یہ ہے کہ فرشتوں میں ایک حالت انتظار پیدا ہو جائے. فرشتے انتظار کریں, فرشتے اس خلیفہ کا, پھر دوہرا رہا ہوں, انتظار کریں. اور جب آدم کا پتلا بن رہا تھا تو ادھر سے فرشتے گزرتے تھے احترام کے ساتھ اور کہتے تھے یہ اللہ کا خلیفہ بن رہا ہے, اور ابلیس جب ادھر سے گزرتا تھا تو مذاق اڑاتا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا یہ خلیفہ بنے گا. تو صرف حالت انتظار نہیں کروائی, خلیفے کا احترام بتایا. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ بڑے باریک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. صرف حالت انتظار پیدا نہیں کی بلکہ بتلایا کہ خلافت کا احترام کیا ہے. ابلیس مذاق اڑا رہا ہے, فرشتے احترام کر رہے ہیں. اب آج جو انتظار کرنے والوں کا مذاق اڑا ہے وہ ابلیس کا پہلا ہے, فرشتوں کا نہیں. کوئی اشکبار ہے, جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی بے قرار ہے. اس دور کے یزید سے پیکار کے لیے اے وقت کے حسین تیرا انتظار ہے. نعرہ توجہ رکھنا. آج بھی بڑی قومیں ہوں یا چھوٹی قومیں, پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں, ہر قوم افریقہ کے جنگلوں میں بھی جو قبائل بستے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے وہ ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. یہودی اور عیسائی ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آئے گا نجات دہندہ جو پوری انسانیت کو اس کی پرابلم سے نجات دلا دے گا. ہندو کلنکی اوتار, پارسی یزدان کا نمائندہ, یہودی اور عیسائی ایلیا آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اچھا بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا؟ ہم غلط کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی تو سن لیا کرو, مجھے آف دا ریکارڈ بولنے کی بھی اجازت دے دیا کرو. اچھا بالکل غلط کر رہے ہیں. پوچھو گے نا کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی مسلمانوں میں دو گروہ ہیں, ایک کہتا ہے کہ پیدا ہو چکا ہے, ایک گروہ کہتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہوگا, اس کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا وہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ عجیب آدمی ہیں, بھائی آپ انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس تو ایک ہتھیار ہے, اس ہتھیار کا نام ہے اجماع. آپ کے پاس تو ایک ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کا نام ہے اجماع. تو اجماع کر کے بنا لو. کہا بھائی وہ اجماع سے تو نہیں آئے گا, تو جب 12واں اجماع سے نہ آ سکے تو پہلا. عجیب ہے, بنا لو بھائی اجماع کر کے. اچھا بھائی اب پھر واپس چلو,
انی جاعل فی الارض خلیفہ، دامن وقت بہت تیزی کے ساتھ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے ظاہر ہے کہ اذان مغرب کا خیال ہے، اذان مغرب سے قبل اس مجلس کو اختتام پذیر ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں۔ اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے بیان پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن تمہارے فہم پر بھروسہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ سمجھ لو گے۔ اور بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس کا؟ یہ نہیں ہے بھئی کس کا خلیفہ بنانے جا رہا ہے؟ اچھا، تو میں نے لغت اٹھایا، اور لغت اٹھانے کے بعد خلیفہ کے معنی دیکھے، تو خلیفہ کے پہلے معنی لکھے ہوئے تھے اولاد، جو خلف میں آئے۔ پہلے معنی کیا ہے؟ اولاد، خلیفہ کے معنی اولاد، تو میں زمین پر اولاد بنانے والا ہوں۔ بھئی آدم سے تو اولاد شروع ہوگی، تو یہ معنی تو فٹ ہی نہیں ہوتے بالکل ہی۔ اچھا، دوسرا معنی ہے بادشاہ، کل دو اترے ہیں، آدم اور حوا، ان میں بادشاہت کیا ہوگی؟ یہ معنی بھی غلط ہیں۔ اب تیسرے معنی بتاؤں؟ غلط وہ بھی ہے، خلیفہ کے معنی جانشین، کوئی چلا جائے تو اس کی جگہ پہ جو بیٹھے وہ جانشین۔ اللہ نے اپنی جگہ کب چھوڑی جو آپ کسی کو بٹھائیں گے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے کبھی کوئی اپنی جگہ چھوڑی کہ جناب میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، آپ تشریف رکھیں، وہ خلیفہ ہو جائے گا؟ تو اللہ تو جگہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ کا مقید نہیں ہے۔ جب اللہ جگہ کا مقید نہیں ہے، اچھا لیکن خلیفہ بناؤں گا۔ اچھا، تو اب مجھے خلیفہ کے معنی پھر دیکھنے پڑ گئے۔ خلیفہ وہ جو نبی کا جانشین ہو۔ بادشاہ غلط، نسل غلط، جانشین غلط، خلیفہ وہ جو نبی کی جگہ پہ بیٹھے۔ تو آدم سے پہلے کا کوئی نبی تلاش کرو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ سم اپ ہو جائے، بات جو ہے وہ سم اپ ہو جائے۔ تو اب کوئی ایسا نبی تلاش کرو جو آدم سے پہلے موجود ہو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہو اور اس کے بھائی علی کا تذکرہ نہ ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ من قالا، طبرسی کی روایت ہے، احدکم لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین۔ جو توحید کا اعلان کرے، جو رسالت کا اعلان کرے، وہ علی کی امارت کا بھی اعلان کرے۔ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑے ہوئے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان آج نظر نہیں آئے جو کہہ رہا تھا کہ ملے ہوئے ہیں علی، خوش ہو جاتا، بیٹھا ہوا ہے، وہ خوش ہو جاتا کہ جڑے ہوئے۔ نہیں، میرے پاس بہت پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ توجہ رکھنا، واقعات بہت کم بیان کیا کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو، مقدس ساتھیوں کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کو مخاطب کر کے کہا، میرے دوستوں سنو، میرے ساتھیوں سنو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پترا بن رہا تھا۔ سن لیا نا؟ سن لیا؟ رسول کا قول ہے، سب نے سن لیا۔
کہنے لگے میرے ساتھیوں سنو، کن تو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا۔ دوسری مرتبہ بھی سن لیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نبیًا، تیسری مرتبہ وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا۔ اب ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ نبی اکرم ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو دیکھا، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے رسول پہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ رسول ابھی حالت صحت میں ہے، حالت مرض میں نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، راوی کہتا ہے کہ رسول نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اتنے میں دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے تو رسول کہہ رہے تھے کن تو نبیًا وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم آب و گل کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ وہیں سے علی نے جواب دیا یا رسول اللہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ جہاں توحید وہاں نبوت، جہاں نبوت وہاں ولایت، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب میں گفتگو کو تلخیص دے دوں تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ گفتگو کی تلخیص یہ ہے، بھائی توجہ رکھنا اس لیے کہ میرے یہ جملے بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگ نہ سنے تو بہتر ہے۔ یہ جو پوری نوجوان نسل مجھے گھیرے ہوئے بیٹھی ہے نا، انہیں مخاطب کر رہا ہوں کہ استدلال لے کے جاؤ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اب میں ترجمہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ میں اللہ اپنے محمد کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ محمد کا بنانے والا اللہ۔ پہنچ گئی بات؟ دیکھو بڑے نازک منہ پہ لے آیا ہوں میں، خلیفہ محمد رسول اللہ کا بنانے والا اللہ۔ اب آیت پڑھوں، آیت تو مانو گے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ اگر پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا تو بعد محمد کا پہلا خلیفہ بھی اللہ ہی بنائے گا۔ میسج پہنچ گیا تو اب مجھے جملہ کہنے دو۔ آدم میرے رسول کے خلیفہ اپنے زمانے میں، نوح میرے رسول کے خلیفہ اپنے زمانے میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قبل نبوت کے جتنے بھی نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے۔ اور بعد نبوت کا جو خلیفہ ہے اس کا نام ہے علی۔ مجھ سے ڈیبیٹ نہ کرنا ورنہ گھنٹوں صرف ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، ماشاءاللہ 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 مولا سلامت رکھے۔ کہا تھا نا ذوالشیرہ میں، ہذا آخی
وہ خلیفتی و وسیع، میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ ہے. تو قبل بے توجہ رہے، تقریر تمام ہونے والی ہے. قبل نبوت کے جتنے انبیاء ہیں وہ میرے رسول کے خلیفہ، اور خلیفہ وہ جسے بنانے والا پہچانے. رسول آدم کو بھی پہچانتے ہیں، نوح کو بھی پہچانتے ہیں، پوری طرح پہچانتے ہیں. ابراہیم خلیفہ ہے نا بھائی، یہ بزرگ سارے انبیاء یہ کس کے خلیفہ ہیں بھائی؟ محمد رسول اللہ کے. تو محمد رسول اللہ آدم کو پہچانتے ہیں، نوح کو پہچانتے ہیں، ابراہیم کو پہچانتے ہیں، پوری طرح پہچانتے ہیں، پورا کمال کی حد تک پہچانتے ہیں کہ آدم کیسا ہے، نوح کیسا ہے، ابراہیم کیسا ہے، موسیٰ کیسا، عیسیٰ کیسا علیہ السلام، یہ بزرگ کیسے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں. اور بعد نبوت کا خلیفہ علی، اسے بھی پہچانتے ہیں. تو علی کو بھی پہچانتے ہیں اور انبیاء کو بھی پہچانتے ہیں. تب انہیں کہنے کا حق ہے نا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى علی بن ابی طالب. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے زحمت دی لیکن روایت کا ترجمہ تو سنتے جاؤ. 90 راویوں سے تو روایت میں نے دیکھی ہے، اور چونکہ ہم سب ایک سے حسن ظن رکھتے ہیں اس لیے سبھی سچے ہیں. جنہوں نے یہ روایت کی من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ، اور جو نوح کو نوح کے حلم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، اور جو ابراہیم کو ابراہیم کی خلیلی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي حَیبَتِهِ، اور جو موسیٰ کو موسیٰ کی حیبت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى عیسیٰ فِي زُہدِهِ، اور جو عیسیٰ کو عیسیٰ کے زہد میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی کے چہرے کو دیکھ لے. روایت سن لی؟ دیکھو بڑی گنجائشیں ہیں، اور اب ایک جملہ سنو، اس لیے کہ میں تیزی کے ساتھ مصائب کی طرف جاؤں گا اور مصائب کا وقت نہیں بچتا. بہت قریب ہو گیا ہوں میں مصائب سے. جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے، اردو تو خوب سمجھتے ہو، جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، یعنی اس کا پورا علم تو ہے اس کے پاس، اس کا کتنا ہے کچھ نہیں معلوم. اسے کہتے ہیں علی کی فضیلت، اسے کہتے ہیں علی کی فضیلت. جو نوح کو ان کے حلم میں دیکھنا چاہے، پورا حلم نوح علی کے پاس، ان کا حلم کتنا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. جو ابراہیم کی خلیلی میں ابراہیم کو دیکھنا چاہے اسے دیکھے. یہ کتنا بڑا خلیل ہے. روایت خاموش ہے، روایت خاموش ہے، ٹھیک ہے نا. تو آدم کا علم ان کے پاس، نوح کا علم ان کے پاس، ابراہیم کی خلت ان کے پاس، موسیٰ کی حیبت ان کے پاس، عیسیٰ کا زہد ان کے پاس. تو یا رسول اللہ ان سے تو ہو گئے بلند، علی ان سے تو ہو گئے بلند، اب کس کے قریب؟ اب روایت کا ایک دوسرا ٹکڑا مکمل کروں. من اراد، اب ترجمہ بھی نہیں کروں گا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ
وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي جَمَالِهِ وَكَمَالِهِ. بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب 2-3 دقیقے تو چاہیے نا مصائب کے لیے، تو اب مصائب تک جانے کے لیے ایک جملہ سنتے جاؤ اور وہ جملہ تمہیں پہنچا دے گا مصائب تک. وہ جانتے ہو جملہ کیا ہے؟ اچھا بھائی، جو آدم کو دیکھنا چاہے، آدم اصل ہیں، علی شبیہ ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جو نوح کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے، نوح اصل ہے، علی اس کی شبیہ ہیں. جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے، ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتا، ابراہیم کے زمانے میں نہیں ہے، وہ علی کو دیکھ لے، ابراہیم اصل ہیں اور علی ان کی شبیہ ہیں. تو پیغمبر اکرم نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر اصل کی زیارت نہ کر سکو تو شبیہ کی زیارت کر لیا کرو. تقریر تمام ہو گئی، دن آ رہے ہیں، اب شبیہیں نکلیں گی، اور آج بھی بہت سے مقامات پر اون محمد کی شبیہ نکلنے والی ہے. وقت نہیں ہے، میں کیا بیان کروں کیا نہ کروں، تو بس 2 جملے سن لو. جب طے ہو گیا، اچھا بھائی، یہ اون محمد کو پہچانتے ہو؟ شہزادی زینب کے بیٹے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے. آخری جملہ سنو، آخری جملہ. جب طے ہو گیا کہ حسین جائیں گے، مدینے میں قیام نہیں کریں گے، تو شہزادی زینب حسین ہی کی یہاں زندگی گزار رہی تھی. آئیں عبداللہ کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں. عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، چپ چاپ سرہانے آ کے بیٹھ گئیں. ایک ہی جملہ کہوں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی. شہزادی زینب کو تو پہچانتے ہو نا؟ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اپنے شوہر عبداللہ کے سرانے آ کے بیٹھ گئیں. جب بہت دیر گزر گئی تو عبداللہ نے سر اٹھایا، کہا شہزادی میرے لیے کوئی حکم ہے؟ شہزادی میرے لیے کوئی حکم ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے لیے کوئی حکم ہے. بیوی نے جواب میں کہا کہ عبداللہ میں تمہیں حکم تو کیا دوں گی، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے. اور میں اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتی. عبداللہ اگر تم نے مجھے بھائی کے ساتھ اجازت نہ دی جانے کی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ہاتھ جوڑ لیے. کہا بیوی کیا ہوگا؟ کہا 2 کام ایک ساتھ ہوں گے. ادھر بھائی کی سواری مدینے سے نکلے گی، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے. تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجھے تمام ہو گئی. عبداللہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا شہزادی
حسین جس طرح تمہارے امام ہیں اسی طرح میرے بھی امام ہیں. جو امام کی مرضی لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، میں کون ہوں بیچ میں روکنے والا. حسین کے ساتھ شہزادی چلی گئی اونو محمد کو لے کر. دو جملے اونو محمد کو لے کر چلی گئی شہزادی. مکے سے جب نکل رہے تھے کربلا کے لیے حسین، تو عبداللہ ابن جعفر طیار وہاں پہنچے اور شہزادی زینب تو کہنے لگے کہ بیوی ذرا ان بچوں کے گیسو سوار دو، اچھے لباس پہنا دو. بیوی نے لباس پہنا دیے، گیسو سوار دیے، دونوں کا ہاتھ تھام کے لائے. کہنے لگے کہ حسین میں تو کربلا میں نہ رہوں گا، اس جگہ بیمار ہوں، لیکن یہ دو بچے میری طرف سے تم پر قربان ہو جائیں گے. اتنے مظلوم بچے کہ انہیں ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا. دمشق کی عورتیں کہتی ہیں کہ جب بنی ہاشم کی عورتیں اپنے اپنے وارثوں کا سر لیے ہوئے اپنی گود میں رو رہی تھی تو دو سر الگ رکھے ہوئے تھے. عورتوں نے پوچھا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ تو بیوی رو کے کہنے لگی ارے یہ میرے بیٹے ہیں لیکن بھائی کا ماتم کروں گے بچے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ